बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अंगारे के नाज़रीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा प्रोग्राम आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं जिस तरीक़े से देखता हूँ ये है हिंदी तरीक़ा ज़ायचा से मैं ये ज़ायचा कशीद करता हूँ और उससे मैं प्रेडिक्शंस जो भी होती हैं वो बताता हूँ। ग़ैब का इल्म सिर्फ़ खुदा के पास है। ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो 2 + 2 जैसे 4 होता है, वैसे कुछ कवानीन बने हुए हैं, उसके मुताबिक हम प्रेडिक्शन देते हैं और अमूमन वो सही भी साबित होती हैं। बाकी ग़ैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। साथ ये भी बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे बटन दबाएं और हमें शुक्रिया का मौका दें आप। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं प्रोग्राम। आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा दूरबीन। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक, 1 नवंबर से 7 नवंबर तक है। सबसे पहले हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस हफ़्ते अपनी मईशत को संभाला देने में अपना वक्त सर्फ करेगी और मईशत मज़बूत होगी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मज़बूत होगा। दाखिली मामलात बेहतर रहेंगे। अपोजिशन जो है वो थोड़ा नरम पड़ेगी। बाकी मुल्क में खेल कूद के मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। मुख्तलिफ़ किस्म के मैचेस वग़ैरह ये वो इस तरह के मामलात खूब खेले जाएंगे। एक चीज़ की एहतियात कीजिए मेरे दोस्तों कि इस हफ़्ते वबाई अमराज फूटने के इम्कानात हैं, जैसे डायरिया है, बुखार है या इस किस्म खांसी नज़ला ज़ुकाम। तो थोड़ी एहतियात कीजिए, अल्लाह ताला खैरियत फरमाए। बहरहाल ज़ायचा ये बता रहा है इस हफ़्ते वबाई अमराज फूट सकते हैं। हमसाया मुल्क इंडिया से थोड़ा खींचातानी चलती रहेगी और गैर मुल्की दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है हमारे मुल्क को। लेकिन ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उस दबाव में जो भी कंट्री दबाव डालने की कोशिश करेगी उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसके अलावा मुल्क में रोज़गार की कैफियत बेहतर रहने के इम्कानात हैं। बेहतर रहेगी रोज़गार की कैफियत, आम लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो बेरोज़गार फिर रहे हैं उनके रोज़गार में बरकत पैदा होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो नाज़रीन आइए अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा इस तरफ। सबसे पहले बुर्ज हमल, इंग्लिश में इसे एरीज़ कहते हैं। बुर्ज हमल वालों का ये हफ़्ता बहुत शानदार है। इनकी शख्सियत उभर कर सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीख़ चूँकि उल्टा चल रहा है इसका मालिक, तो इनको चाहिए कि अपने मामलात थोड़ा सोच विचार के बाद आगे बढ़ाएं। ऐसे बग़ैर सोचे समझे कोई भी फ़ैसला ना लें। सोच विचार, चूँकि मरीख़ उल्टा चल रहा है तो ऐसे फ़ैसले इनसे सरज़द हो सकते हैं जो इनको नुकसान पहुँचाएँ। जब मैं इनके अगले खाने में जाता हूँ बुर्ज हमल की दूसरे खाने की कैफियत, तो वहाँ राहु बैठा है। तो इनको चाहिए कि ये किसी को कर्ज़ा दें और ना किसी से कर्ज़ा लें। इस किस्म के जो मामलात हैं इनको प्रॉब्लम दे सकते हैं, लंबी नौइयत की मुश्किल में पड़ सकते हैं ये। तो इससे परहेज़ करें, बहुत अच्छा है। बाकी जो एसेट्स होंगे वो इनके बने रहेंगे, उसमें कोई अल्लाह खैर करे नुकसान का एहतमाल नहीं है। जब इसका अगला खाना देखते हैं तो वहाँ इनके जो ताल्लुकात आमा हैं
وہ بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن نئے بنتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطارد بھی الٹا چل رہا ہے، عطارد بھی الٹا چل رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کے ساتھ سورج بیٹھا ہے، اور سورج حالت حبوط میں ہے، یعنی حالت قید میں ہے، تو وہ کوئی اچھے آثار نہیں ہیں، لہٰذا نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ البتہ پرانے جو ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی فیملی کے جو معاملات ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں، یا گھر کی جو کیفیت ہے وہ بہت بہتر رہے گی، اور ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا فنکشن کر سکتے ہیں، کوئی خوشی خیرات کر سکتے ہیں۔ جب میں ان کا اس سے اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بہتر تو چل رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس خانے کا مالک سورج ہے، اور سورج اس وقت حالت قید میں ہے، تو ان کو اپنے تعلیمی معاملات میں تھوڑی دلچسپی بڑھانی ہوگی، اور کسی چیز کو اگنور کر کے یہ نہ چلے تعلیمی معاملات میں۔ اور اگر کسی کو کوئی اولاد کا میٹر ہے، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، تو اس میں ان کو چاہیے کہ بھرپور توجہ دیں، اور ان کو اپنا وقت دیں، اور ان کے ساتھ پیار محبت سے معاملات کو آگے بڑھائیں، تاکہ آپ کی اولاد کے جو مسائل ہیں وہ آگے نہ بڑھیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے کسی لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتا ہے تو اس کا لو افیئر اس وقت صحیح پوزیشن میں نہیں ہے، تھوڑا کھچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اگلے 19 دن کے بعد یہ کھچاؤ ختم ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو بیک بون میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کو گردوں میں پرابلم پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شفا یاب رکھے، اللہ خیر فرمائے، تو دھیان رکھیں، اپنی دوا دارو کو ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، لیکن چونکہ وہاں ساتویں خانے میں عطارد بھی بیٹھا ہے اور الٹا چل رہا ہے، اور سورج بھی بیٹھا ہے اور وہ صحیح حالت میں نہیں بیٹھا، تو تھوڑی سی کھچاؤ اور خاموشی کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں۔ کھچاؤ رہے گا، اور معاملات کو خاموشی سے آگے بڑھائیں، تاکہ کوئی لمبے جھگڑے کا سبب نہ بنے، اور پیار محبت سے یہ وقت نکل جائے۔ کچھ دنوں کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی قوت فیصلہ بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، بڑے دھڑلے سے اور باریک فیصلے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری اپنے گھر کا ہو کے حالت اوج میں بیٹھا ہے، تو مذہبی سفر ان کے بڑے کامیاب ہوں گے، اور روپے پیسے یا کوئی تجارتی سفر ہیں تو وہ بھی ان کے کامیاب ہوں گے، بہترین رہے گا معاملہ۔ جب ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے کاروباری معاملات جو ہیں یا جاب کے معاملات ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے، اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور سونے پہ سہاگا، یہ چاند ان کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو چاند ان کو بھرپور معاونت دے رہا ہے، یہ پانی کی طرح بہتے چلے جائیں گے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی سے نوازے گا۔ اس ہفتے ان کی جو برج حمل والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یہ تسبیح پڑھیں، اور یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کچھ سرخ رنگ کی چیز خیرات کریں، اور بالخصوص کچا گوشت خیرات کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بڑا گوشت لے لیں، کلیجی لے لیں، پھیپھڑے لے لیں، اس قسم کی کوئی چیز بھی یہ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف، یعنی ٹورس۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، پریشان کن ہفتہ ہے یہ، ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہے اور ہمت سے آگے بڑھنا ہے، تو ان کو کوئی صدمہ بھی مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی بڑے صدمے سے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی بڑا صدمہ مل سکتا ہے۔ اور ان کی شخصیت اس وقت اتنی کو متاثر کن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خاموشی سے اپنا وقت یہ سفر کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔
بعد میں ضرور بہتری آئے گی۔ جب میں ان کا دوسرا کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے ایسڈز جو ہیں وہ مضبوطی سے جمے رہیں گے، نئے ایسڈز میں اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور دھیان کریں کہ یہ ابھی کوئی چیز بیچیں بھی نہ، سوچیں بھی نہ۔ اس کی وجہ ایک تو ان کے اپنے کھانے میں راہو کھڑا ہے، وہ نقصان کا سودا کرائے گا، دوسرا عطارد الٹا چل رہا ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، نقصان کرا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی نیا ایسڈ بیچنا یا خریدنا ان کے لیے مشکل لا سکتا ہے، اس وقت ابھی نہ کریں۔ جب میں ان کا تیسرا کھانا دیکھتا ہوں ٹورس والوں کا، تو نئے تعلقات میں اضافہ کنفرم ہے، نئے تعلقات ہوں گے اور وہ فائدہ مند ہوں گے، وہ تعلقات بہتر رویہ ملے گا وہاں سے۔ جب میں ان کا چوتھا کھانا دیکھتا ہوں تو فیملی میں تھوڑا سا کھچاؤ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس وقت حالت حبوط میں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ فیملی کے معاملات کو تھوڑا احتیاط سے آگے بڑھائیں، ٹھیک رہے گا۔ جب میں ان کا پانچواں کھانا جب میں ان کا دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ان کے بہتر نظر آ رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور اگر کسی کا لو افیئر ہے تو وہ بھی بہتر رہے گا۔ جب میں ان کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو چونکہ چھٹے کھانے میں سورج اور عطارد دونوں بیٹھے ہیں اور اپنے اثرات بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں، اور ایک تو حبوط میں ہے اور ایک الٹا چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور مرض بھی یا تو بیک بون سے ریلیٹڈ ہوگا یا ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا خیر فرمائے۔ اور معدے کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، معدہ، ہارٹ اور بیک بون، ان میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ذرا احتیاط کریں۔ جب میں ان کا ساتواں کھانا دیکھتا ہوں تو ساتویں کھانے میں کیت بیٹھا ہوا ہے، تو زوجین کے درمیان کچھ کھچاؤ رہے گا، لیکن معاملات ہفتے کے دوسرے حصے میں، ہفتے کے ابتدائی حصے میں تو تھوڑا کھچاؤ رہے گا، لیکن ہفتے کے دوسرے حصے میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا آٹھواں کھانا دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری اپنے عروج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت شاندار طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں، نہایت اعلیٰ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں کھانا دیکھتا ہوں تو وہاں زحل بیٹھا ہے، اور زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر یہ ہوا کہ یہ اگر کوئی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی، سکسیس، بھلے وہ ٹرپ ہو سیر سپاٹے کا یا بھلے وہ کاروباری سفر ہو، تو وہ بہترین رہے گا۔ جب میں ان کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو وہاں برج دلو کی حکومت ہے اور زحل بڑے شاندار طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن ہفتے کے ابتدائی حصے میں ایسے لگے گا جیسے کوئی روزگار، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، یا جن کی جاب ہوگی وہ تھوڑا کھچاؤ محسوس کریں گے، تھوڑا برڈن محسوس کریں گے، لیکن ہفتے کے دوسرے حصے میں یہ بہتر ہو جائیں گے۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم۔ یہ برج حمل والوں کی ہے یا اللہ یا کریم، ان کی ہے یا رب یا کریم۔ یہ بہتر رہے گی ان کے لیے تسبیح۔ اور ان کا جو اس ہفتے صدقہ ہے وہ ہے کوئی پیلے رنگ کی خیرات کریں، لڈو خیرات کریں، زردہ بنا کے خیرات کریں، یا پیلے رنگ کا کپڑا کسی کو خیرات کریں، جلیبیاں خیرات کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا خیرات کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، البتہ ابھی ان کی شخصیت جو ہے وہ اتنی متاثر کن نہیں ہے، جب تک کہ یہ عطارد الٹا چل رہا ہے ان کی شخصیت اثر انگیز نہیں رہے گی، یہ دبے دبے سے اپنے آپ کو محسوس کریں گے، لیکن یہ تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا دوسرا کھانا دیکھتا ہوں تو مالی معاملات یا ایسڈز وغیرہ جو ہیں وہ جمے رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ایسڈز میں اضافہ بھی ہو۔ جب میں ان کا تیسرا کھانا دیکھتا ہوں
تو نئے تعلقات تو ابھی نہیں بنیں گے، اگر بنے بھی تو وہ نقصان دہ ہوں گے۔ ذرا احتیاط کریں، نئے تعلقات ابھی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت جو بھی نیا تعلق بنے گا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ یہاں زہرہ بہترین کیفیت سے بیٹھا ہے، تو بڑا پیار محبت سے آپ کی فیملی کے معاملات چلیں گے۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات ہرڈل کا شکار ہوں گے، اولاد کی طرف سے کوئی ڈسٹربنس ہوگی، اور اگر کوئی اپنے کسی لو افیئر میں ہے تو ان کی افیئر میں بھی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے اس ہفتے، تو احتیاط کریں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو چھٹے خانے میں ان کو اپنا پیٹ کی تکلیف اور ہڈیوں کی تکلیف ہونے کا امکان ہے، جیسے کوئی ہڈی میں درد آ جانا یا ہڈی میں کوئی بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو گویا زوجین کے درمیان پیار محبت معاملات زندگی بہت خوبصورت اور اچھے رہیں گے اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں شنی اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو اس وقت ان کی فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے اعلیٰ نوعیت کی جا رہی ہے، قوت فیصلہ بہترین ہے، ان کی اچھے فیصلے ہوں گے ان سے۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر ان کے ہو سکتے ہیں، اور وہ کاروباری سفر ہوں گے زیادہ تر، سیر سپاٹے کے نہیں ہوں گے، لیکن کاروباری جو سفر ہوگا وہ ان کا کامیاب اور سکسیس رہے گا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ بیٹھا ہے، لیکن مریخ الٹا چل رہا ہے، تو روزگار میں تھوڑا سا آپ کو ایک کھچاؤ محسوس ہو سکتا ہے، یا بعض لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے ان کے ہاتھ میں آیا ہوا کام نکل گیا، تو احتیاط کریں اور تھوڑا سا صبر سے یہ وقت گزاریں، کاروباری معاملات میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کی جاب ہے وہ بھی ذرا احتیاط کریں کہ ترقی کی بجائے ڈیموشن ہو، بری بات ہے یہ، تو خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے کہ جاب والے لوگوں کو اپنی جاب میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس ہفتے ان کی برج جوزہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی تسبیح پڑھیں، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان کے لیے جو صدقہ ہے وہ بہتر یہ ہے کہ یہ کسی نابینا شخص کو کمبل خیرات کریں۔ موسم بھی آ رہا ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو کسی نابینا کو یہ کوئی کمبل لے کے خیرات میں دے دیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے ایسا کرنا۔ اب ہم آتے ہیں برج کینسر کی طرف، یعنی برج سرطان۔ برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہے اور کامیاب ہے، اپنے معاملات یہ بہتر انداز سے چلا رہے ہیں۔ جب میں ان کے دوسرے خانے میں جاتا ہوں تو ان کے ایسڈز مضبوطی سے جمے رہیں گے، لیکن نئے ایسڈز ابھی نہیں بنیں گے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں زہرہ بیٹھا ہے، تو گویا ان کے نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے تعلقات جو یعنی صنف مخالف سے ہوں گے، یعنی اپوزٹ سیکس سے آپ کے تعلقات بنیں گے اور وہ بہتر تعلقات ہوں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں عطارد اور سورج دونوں غلط کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھریلو معاملات میں ذرا احتیاط کریں۔ گھریلو معاملات میں آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ شکوے شکایات پیدا ہو سکتی ہیں، تو ذرا احتیاط کریں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ تھوڑے غلط نظر آ رہے ہیں۔ ان کو اپنی تعلیم پر بھرپور دلچسپی لینی چاہیے، نگاہ رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے تو ان کو بھی اپنی اولاد میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، ورنہ یہ اولاد جو ہے بندے کا سب سے بڑا ایسڈ ہوتا ہے۔
اور یہی اگر خراب ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو بھرپور اپنی اولاد پر توجہ دینی چاہیے۔ جو لوگ اپنے کسی لو افیئر میں ہیں تو ان کا اس وقت جو افیئر ہے وہ بین ہے، مشکلات کا شکار ہے، حتیٰ کہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ذرا احتیاط سے کام لیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے تو طبیعت ٹھیک رہے گی لیکن پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوگا۔ جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں برج سرطان کا، تو ساتویں خانے میں زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں یہ ظاہر ہوا کہ زوجین کے درمیان بڑی پیار محبت سے اور بڑے خوبصورت انداز سے وقت نبھے گا۔ آٹھویں خانے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اسی زحل کی وجہ سے کہ ان کی فیصلہ سازی بڑی بہتر جا رہی ہے، اور مشاورت کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں یہ۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو مریخ وہاں بیٹھا ہے لیکن الٹا چل رہا ہے۔ سفر تو ان کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ذرا سی کسی وجہ سے دیری پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے گھبرائیں نہیں، چونکہ الٹا چل رہا ہے مریخ، تو وہ دیری پیدا کرا سکتا ہے۔ احتیاط سے کام لیں، اللہ خیر کرے گا، سفر ہو جائے گا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں چاند بہترین کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے جو روزگار کے معاملات ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے۔ روزگار کے معاملات بہتر ہیں، جاب کے معاملات بہتر ہیں، ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس ہفتے برج سرطان والوں کی جو تسبیح ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی یہ تسبیح پڑھیں۔ اور اس ہفتے جو ان کا صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کالے چنے، یہ خیرات کریں، کوکنگ آئل یا گھی کا یہ صدقہ دیں، یا پھر یہ 7 اناج اکٹھے کر کے تو پرندوں کو ڈالیں، ان کے لیے یہ کرنا بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی شخصیت بہترین انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ان کو ابھی 20-21 دن اپنے آپ کو دبا کر رکھنا پڑے گا، خاموشی سے وقت گزارنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس وقت حبوط میں ہے، سورج صحیح نہیں ہے، تو جیسے یہ ٹھیک ہوگا ان کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ بیٹھا ہے، تو ایسٹس میں اضافے کی امید ہے، ترقی کریں گے، یہ دھن دولت میں اضافہ ہوگا۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ابھی نہ ڈیولپ کریں، بہتر نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اگر ان کو یہ نئے تعلقات اس وقت بنیں گے تو وہ نقصان کا سبب ہوں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں کیتو بیٹھا ہوا ہے، اور سورج جو ہے وہ اس کی کیفیت میں بتا چکا ہوں کہ سورج الٹا چل رہا ہے، حبوط میں ہے، اور ساتھ عطارد بیٹھا ہے، الٹا چل رہا ہے، تو فیملی میں کچھ کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ جھگڑے بن سکتے ہیں، ذرا احتیاط کریں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بہترین کیفیت میں اپنے گھر کا حالت عوج میں بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے تعلیمی معاملات بھی بہتر ہوں گے، آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ بلکہ اولاد کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی اولاد سے کوئی ایسے کام سرزد ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو فخر ہوگا۔ اگر کوئی لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا جو لو افیئر ہے وہ بہترین انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، عزت اور رتبے کے ساتھ۔ جب بھی ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو معدے کا ٹربل ہو سکتا ہے، وہاں زحل بیٹھا ہے، اور زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، یعنی برج جدی میں ہے زحل اس وقت، تو معدے کا پرابلم ہو سکتا ہے، معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو احتیاط کریں کھانے پینے میں۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں، اچھے اور رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پیار محبت سے آگے بڑھیں گے۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں
تو برج اسد والے اس وقت کوئی فیصلہ سازی نہ کریں، کیونکہ مریخ یہاں بیٹھا ہے اور الٹا چل رہا ہے، تو ان سے کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ نقصان دے گا۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، تو تھوڑے وقت کا جو سفر ہے وہ تو کامیابی دے سکتا ہے، لمبا جو سفر ہے وہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا، تھوڑی مطلب جیسے ہوتا ہے ٹربل آ جانا اور ایک طویل محنت کے بعد فائدہ حاصل ہونا، اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن جو چھوٹے وقت کا سفر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو ہفتے کا ابتدائی حصہ کاروباری لوگوں کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ اچھا ہے۔ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی کیفیت ہے کہ ہفتے کے پہلے حصے میں ان پہ دباؤ اور کام کا بوجھ زیادہ ہوگا، جبکہ ہفتے کے دوسرے حصے میں آسانی اور بہترین رویے بن جائیں گے۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ان کے لیے یہ تسبیح پڑھنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور اس ہفتے جو ان کا صدقہ ہے، اس ہفتے ان کا صدقہ بنتا ہے پیلے رنگ کی چیز، یعنی زردہ، لڈو، جلیبی یا پیلے رنگ کا کپڑا، یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف، یعنی ورگو والوں کو یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ ناقص ہے، ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ بہترین ہو جائے گا اور ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہے۔ اس وقت کامیابی، کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سورج بھی ٹھیک نہیں اور عطارد بھی وہاں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے نئے ایسڈ بننے کے امکانات نہیں ہیں، البتہ پرانے ایسڈز جو ہیں وہ جمے رہیں گے، اپنی جگہ موجود رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تیسرے خانے میں کیت بیٹھا ہوا ہے اور لگن میں ان کے زہرہ ہے، تو نئے تعلقات بنیں گے اور طویل وقتی تعلقات ہوں گے یہ۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے ان کے جو فیملی معاملات ہیں وہ بہت بہتر انداز سے چلیں گے اور فیملی میں کچھ ترقیاتی کام بھی ہو سکتے ہیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل بہترین کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، تعلیمی معاملات، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات یا لو افیئر سے ریلیٹڈ معاملات، میں مختصراً بتا رہا ہوں، بہت اعلیٰ رہیں گے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اللہ خیر کرے، اس ہفتے ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان تھوڑا سا کھچاؤ نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ الٹا چل رہا ہے بیٹھا ہوا، تو زوجین کے درمیان کچھ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، احتیاط سے کام لیں۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں چاند بیٹھا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ بہترین کیفیت میں، تو گویا ان سے فیصلے جو سرزد ہوں گے وہ بہترین فیصلے سرزد ہوں گے، کامیابی مقدر بنے گی۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ جب چاہیں جیسے چاہیں سفر کر سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں راہو بیٹھا ہے، تو راہو جس جگہ آ جائے، اگر اس جگہ آ جائے تو وہ لمبے سفر کراتا ہے اور کامیاب سفر کراتا ہے، تو ان کے سفر ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں روزگار کی کیفیت کا پتہ چل رہا ہے کہ روزگار چل تو رہا ہے لیکن تھوڑا کھچاؤ کے ساتھ چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مالک الٹا چل رہا ہے اور یہ رہے گا کوئی 20-22 دن تک الٹا، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو روزگار کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے
وہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بس یہی تسبیح، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کھلا پڑھیں، اگر تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو تسبیح کر لیں۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے نقد پیسے خیرات کریں روپوں کی صورت میں، انشاءاللہ ان کو فائدہ دے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن اسی گھر میں سورج اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں، عطارد الٹا چل رہا ہے، سورج قید خانے میں بیٹھا ہوا ہے، حالت حبوط میں ہے، تو ان کی شخصیت ابھی اتنی متاثر کن نہیں ہوگی، یہ اپنا اثر نہیں چھوڑ پائیں گے کہیں بھی، تھوڑا یہ صبر سے کام لیں بہتر ہو جائے گا۔ ان کے معاملات خواہشات جو ہیں وہ ابھی شاید پوری نہ ہوں اس ہفتے، لیکن جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے ان کے کوئی ایسٹ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اپنے ایسٹس پر قابو پائیں، کسی کے حوالے نہ کریں، ورنہ وہ ایسٹس آپ کے چھین سکتے ہیں، ذرا احتیاط کریں۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مشتری وہاں بیٹھا ہے، تو گویا نئے تعلقات بھی بنیں گے، اور ایسے پرانے تعلقات جن سے آپ کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہ واپس ڈیولپ ہوں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل بیٹھا ہے، فیملی کے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، بڑے جو ڈسٹرب چل رہے تھے بہتر ہو جائیں گے۔ اب جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی تعلیمی معاملات، ان کی اولاد کے معاملات اور ان کے لو افیئر وہ بہتر رہیں گے۔ ہاں البتہ اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی کم عمر ہیں، تو تھوڑی ان کے ساتھ احتیاط سے کام لیں۔ بہت ممکن ہے ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے چھٹے خانے کی جو کیفیت ہے وہ خدا نخواستہ بچوں کا کوئی فریکچر ہو جائے، یہ بھی تکلیف دہ عمل ہے، تو بچے کو کوئی ہڈی کی تکلیف ہو جائے یہ بھی تکلیف دہ عمل ہے، تو بہرحال اپنے بچوں پہ تھوڑی سی توجہ دیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ مریخ الٹا چل رہا ہے، تو ان کو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتا ہے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان بہت محبت سے معاملات چلیں گے، اعتماد کی فضا بحال رہے گی میاں بیوی کے درمیان۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، ابھی یہ فیصلہ سازی نہ کریں، فیصلے نہ کریں، اور ورنہ یوں کہا جائے گا کہ آپ فیصلے تھوپ رہے ہیں، حالانکہ آپ فیصلے اچھے کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فیصلے تھوپ رہے ہیں، تو اس لیے ابھی تھوڑا سا پرہیز کریں، فیصلہ سازی سے بچیں، اور کچھ دن کا ہی یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں، نواں خانہ، جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے سفر ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور بلکہ ان کو چاہیے کہ اپنے روحانی معاملات کی طرف توجہ دیں، یہ روحانی معاملات سے بھی تھوڑا دور ہیں، ان کو روحانی معاملات پر توجہ درکار ہے۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، اور چاند صحیح کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، گویا کاروباری معاملات بہترین چلیں گے، لیکن یہ کہتا جاؤں کہ اس میں آپ کو بھاگ دوڑ کی ضرورت رہے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اس ہفتے برج میزان والوں کی جو تسبیح ہے، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا، سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے جی ہرے رنگ کی چیزیں خیرات کریں، بالخصوص ہرے رنگ کی سبزیاں یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف، یعنی اسکارپیو۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ ہرڈلز، مشکلات
رہیں گی۔ ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جھگڑوں سے پرہیز کریں، اور بالخصوص ان کو میں یہ کہوں گا یہ اپنے وعدوں کی پابندی کریں۔ میری بات پہ ناراض نہ ہوں، وعدے کی پابندی، عہد کی پابندی قرآن میں بتھیری جگہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں بہت ڈرایا ہے۔ تو یہاں کچھ ایسی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ یہ وعدے کی پابندی نہیں کریں گے تو ان کو بہت سارے نقصانات دیکھنے پڑ سکتے ہیں، میں اس لیے اسپیشل کہہ رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان کے دوسرے خانے پہ، برج عقرب کے۔ تو دوسرے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اپنی بہترین کیفیت میں، تو گویا ان کے ایسڈز میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو پرانے ایسڈز ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل بہترین کیفیت میں بیٹھا ہے، تو نئے تعلقات بنیں گے اور فائدہ مند ہوں گے وہ تعلقات۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زحل اپنے گھر کا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیت ان کی لگن میں بیٹھا ہوا ہے، تو تھوڑا سا کھینچا تانی اور بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اوورآل اچھے چلیں گے فیملی کے معاملات۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو برج عقرب والوں کو اپنی تعلیم پر بھرپور دلچسپی دینی چاہیے، اور جو اولاد کے حوالے سے تھوڑے پریشان ہیں وہ ان کو اپنی اولاد پر بھی توجہ دینی چاہیے، وقت درکار ہے ان کو۔ اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا اس وقت جو افیئر ہے وہ یعنی دوبیدھا میں پڑا ہوا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے، احتیاط سے کام لیں۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، تو گویا کھانسی، نزلہ، زکام ان کو ہو سکتا ہے، احتیاط سے کام لیں۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے، تو ہفتے کے ابتدائی حصے میں زوجین کے درمیان کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں پیار محبت واپس بن جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس وقت ان کو فیصلہ سازی سے بالکل دور رہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ان کا فیصلہ سازی اس وقت صحیح نہیں ہوگی۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو سفر ہو نہیں پائے گا، اگر ہو جاتا ہے تو وہ سفر اچھا رہے گا، پہلے تو ہو نہیں پائے گا، اچھا اگر ہو جاتا ہے تو اچھا رہے گا سفر۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات جو ہیں اس وقت کچھ اچھے نہیں جا رہے، اور یہ اگلے 20 دنوں تک اسی کیفیت میں رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج حبوط میں آ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ حبوط سے خارج ہوگا تو ان کے روزگار کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا جاب کے معاملات جو ہیں وہ جو دباؤ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ نکل جائیں گے۔ اس وقت جو برج عقرب والوں کی تسبیح ہے، ان کے لیے تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت ضروری ہے بلکہ ان کے لیے تسبیح کرنا۔ اور جب میں ان کی اس ہفتے خیرات دیکھتا ہوں تو ان کو بھی ہرے رنگ کی سبزیاں خیرات کرنی چاہیے، ان کے بھی ہرے رنگ کی سبزیاں یا ہرے رنگ کا کوئی کپڑا یا ہری کوئی بھی چیز یہ خیرات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، اور بالخصوص ان کی شخصیت اس وقت بھرپور انداز سے سامنے آ رہی ہے، اور بڑے بھرپور انداز سے یہ فتح یابیاں حاصل کر رہے ہیں، بہت اچھی کیفیت ہے ان کی۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل آب و تاب سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے ایسڈز میں بالترتیب اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بہترین کیفیت ہے۔ اس وقت گویا ان کے لیے گولڈن پیریڈ ہے، یہ اس کو کیش جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔
اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن وہ تعلقات کو اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے، تعلقات اچھے بنیں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی میں تھوڑی سی بوزریشن پیدا ہو سکتی ہے، یعنی جھگڑے وگڑے تو خدا نخواستہ نہیں ہوں گے، لیکن فیملی کی وجہ سے کچھ تھکن وارد ہو سکتی ہے، بس اتنا ہوگا۔ باقی معاملات فیملی کے اچھے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے، گویا تعلیمی معاملات ان کے بڑے اچھے جا رہے ہیں، اولاد کے معاملات قابل فخر جا رہے ہیں، اگر کسی کا کوئی لو افیئر ہے تو وہ بہت بہترین جا رہا ہے، بہت مزے کر رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو گلے کا پرابلم کوئی ہو سکتا ہے، گلے میں خراش کا ہونا، کھانسی کا ہونا، احتیاط کریں، دوا دارو کریں۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان تھوڑا سا کھچاؤ تو رہے گا، لیکن پیار محبت بھی بیچ میں رہے گا، پیار محبت کے ساتھ معاملات چلیں گے۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی ان کی بڑی بہتر چل رہی ہے، لیکن یہ خاموش ہیں، اپنے فیصلے بول نہیں رہے، لیکن جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سفر تو ہوں گے، لیکن جو آج کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سفر کل ہوگا، یعنی کسی نہ کسی ہرڈل کے ساتھ سفر ہوگا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج سنبلہ میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، اور زہرہ بڑی اچھی طاقت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو کاروباری معاملات ان کے بہت بہتر ہوں گے، جاب کے معاملات ان کے بہت بہتر ہوں گے۔ اس ہفتے برج قوس والوں کی جو تسبیح ہے، یا شہید ہو یا وکیل، اس ہفتے ان کی تسبیح ہے یا شہید ہو یا وکیل، یہ 200 مرتبہ پڑھیں، ان کے لیے یہ پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے، یہ جو بھی خیرات کریں، جو بھی، لیکن بچوں میں خیرات کریں، کوئی مٹھائی لے لیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں اور بچوں میں بانٹیں۔ اس ہفتے ان کا یہ خیرات کرنا بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت بڑی شاندار ہے، متاثر کن ہے، اپنا اثر، اپنا رنگ چھوڑ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ایسڈز مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، بلکہ کوئی نئے ایسڈز بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ بیٹھا ہے، نئے تعلقات ابھی نہ بنائیں جب تک کہ مریخ یہاں الٹا چل رہا ہے۔ نئے تعلقات جو بنیں گے وہ بے فیض اور بے فائدہ ہوں گے، ابھی نئے تعلقات ڈیولپ نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، تو فیملی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بہترین انداز سے چلیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو مہمان نوازی کا جو رتبہ حاصل ہونا ہے وہ ملے گا۔ آپ مہمان نوازی اس ہفتے کریں گے لوگوں کی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ یہاں راہو بیٹھا ہے، اپنی تحقیق، اپنے مطالعے اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، ضرورت ہے اس امر کی۔ اور سیکنڈلی یہ اپنی اولاد کو تھوڑا سا وقت دیں، اولاد میں کچھ ناراضگی کی کیفیت نظر آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، رفع کریں اس کو۔ اور جن لوگوں کا کوئی افیئر ہے تو ان کو اپنے افیئر میں تھوڑی سی دلچسپی خود لینی چاہیے، کیونکہ سیکنڈ جو آپ کا پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ کا افیئر، وہ تو دلچسپی رکھ رہا ہے لیکن آپ نہیں رکھ رہے، آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے اس پر۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو چھٹے خانے کی کیفیت یہ ہے کہ اس ہفتے ان کو کوئی مرض ویسے تو لاحق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اگر ذرا سا ہوا بھی تو ہیڈک ہو سکتی ہے، سر کا درد ہو سکتا ہے،
لیکن وہ بھی امکانات کم ہیں۔ جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے چلیں گے اور ایک دوسرے کی مشاورت کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھیں گے۔ جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی فیصلہ سازی ان سے اچھی نہیں ہو رہی، لیکن بہت جلد یہ بہترین فیصلے کریں گے۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر سیر سپاٹے کا کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے اور کامیاب سفر ہوگا، اگر کوئی کاروباری ٹرپ ہے تو وہ ابھی نہ کریں، اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات تھوڑے سے کھنچ گئے ہیں، اچھا چل رہا تھا لیکن ابھی روزگار کے معاملات ذرا سے کھنچ گئے ہیں، سورج حبوط میں ہے، عطارد الٹا چل رہا ہے، تو اس وجہ سے بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑ سکتی ہے اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں کچھ نہ بھی حاصل ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ذرا صبر سے کام لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اس ہفتے برج جدی والوں کی جو تسبیح ہے، یا رب یا عظیم، یا رب یا عظیم، یہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، یا رب یا عظیم، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے ان کو چاہیے کہ یہ دودھ چاول بنا کر خیرات کریں یا ملک پروڈکٹ خیرات کریں، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا کھچاؤ یہ محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر، وہ ریئل کھچاؤ نہیں ہے، بس خام خواہ اپنے اندر یہ کھچاؤ سا محسوس کر رہے ہیں۔ اوورآل ان کا ہفتہ اچھا ہے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے ایسٹس تو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، البتہ پرانے ایسٹس مضبوط رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تیسرے خانے کی وجہ وہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، نئے تعلقات بنیں گے اور وہ تعلقات فائدہ مند ہوں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو بیٹھا ہے، تو فیملی میں کچھ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، اپنی فیملی کو وقت دیں، بہتر ہوگا۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو اپنی تعلیم میں دلچسپی لینی چاہیے، اولاد کے معاملات بہتر رہیں گے، اور جو لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا یہ افیئر جو ہے وہ صحیح اپنی ڈگر پر چلتا رہے گا۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے یہ نظر آتا ہے جیسے چیسٹ انفیکشن ان کو ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے۔ 8ویں خانے میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، فیصلہ سازی بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ اور جب ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں وہاں عطارد اور سورج بیٹھے ہوئے ہیں، عطارد الٹا چل رہا ہے، سورج حبوط میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ابھی اپنے سفر تھوڑا سا روک لیں، ابھی تھوڑی مدت کے لیے سفر کا وقت آگے بڑھا لیں، اگر ابھی کریں گے تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں کیت بیٹھا ہوا ہے اور روزگار کے معاملات میں تھوڑا سا کھچاؤ رہے گا۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے وہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اس کی ایک تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے یہ پارچہ جات، یعنی کپڑا لے کے، کسی کو سوٹ یا کسی بھی صورت کا کوئی بھی کپڑا لے کے یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت کو یہ ہفتہ بہت بہتر ہے، جبکہ یہ خود ذرا خاموشی اختیار کریں، ابھی اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو لے کے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کریں، پیچھے پیچھے رہیں۔ ابھی اگر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو مشکل پیش آئے گی، جبکہ ہفتہ تو اچھا ہے، لیکن ایسے معاملات جس میں انسان سامنے آ جاتا ہے
ان معاملات میں یہ پرہیز کریں۔ ان کے ایسڈز میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چونکہ وہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، اور جب تیسرے خانے میں جاتے ہیں تو وہاں راہو ہے، تو نئے تعلقات سے آپ ابھی پرہیز کریں، نئے تعلقات نہ بنائیں، اور کم سے کم اگلا 1-1.5 مہینہ احتیاط سے کام لیں، نئے تعلقات سے پرہیز کریں۔ اور جب میں ان کے چوتھے خانے میں آتا ہوں تو فیملی معاملات اتنے اچھے نہیں رہیں گے، کچھ کھچاؤ آئے گا، کچھ تھکن ہوگی، کچھ پرابلم آئیں گی، لیکن بہرحال وقت نبھانا تو ہوتا ہے، وقت نبھائیں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت لاجواب جا رہے ہیں، جن کے اولاد کے معاملات ہیں وہ بھی بہت بہتر جا رہے ہیں، بلکہ اولاد قابل فخر ہوگی، اور جو لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لو افیئر بھی بڑا کامیاب کامران ہے، بہترین انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو اپنے بلڈ پریشر سے احتیاط کرنی چاہیے، جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے وہ اپنی دوائی وقت پر لیں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوبصورت رہیں گے، بہت اچھے رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں زہرہ بیٹھا ہوا ہے اور چاند دوسرے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ آٹھواں خانہ جب دیکھتے ہیں تو ابھی یہ فیصلوں سے پرہیز کریں، فیصلے کرنا ابھی ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سورج حبوت میں ہے اور عطارد الٹا چل رہا ہے، اور یہ ان کے فیصلوں کے ماڈل ستارے، تو اس لیے ان کو ابھی فیصلہ سازی سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک یہ دونوں خراب حالت میں ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں، جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے سفر ہو جائے گا، کامیاب سفر ہوگا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے، بہترین، تو روزگار کے معاملات جو ہیں بہت خوبصورت چلیں گے اور ترقی کے امکانات ہیں، بہترین ترقی ہوگی۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم، اس ہفتے ان کی تسبیح ہے یا رب یا کریم۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ نقدی کی صورت میں یہ خیرات کریں، سکے دیں، روپیہ دیں، جو سمجھے بہتر وہ دیں، نقدی کی صورت میں ان کی خیرات اس ہفتے کرنا بہتر ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹس میں اپنے لکھ کر بھیجیں، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ آپ اپنے سوالات بھی لکھ کے مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کو پتہ ہے کہ جوابات دیتا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ سوال لکھیں، پھر ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، یہ 3 چیزیں لازمی درکار ہوتی ہیں، یہ آپ مجھے بھیجیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا، لیکن مہربانی مختصر سوال کیا کیجئے، یہ آپ کی عنایت ہوگی۔ تو یہ تھا میرا آج کا پروگرام، اللہ حافظ۔